नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 21 का मुताला करेंगे और ये हमारा लेसन जो है वो मुरक्कब इशारी की तरफ है। तो आइए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ओके, डॉक्टर बुशरा आप ये बताइए कि हमने पिछले सबक में मुरक्कब जारी पढ़ा और उससे पहले हमने कुछ मुरक्कबात पढ़े थे, तो थोड़ा सा एक रिकैप कर ले मुरक्कबात के बारे में। क्या पढ़ा था हमने मुरक्कबात के बारे में, कितने किस्म की? सर हमने मुरक्कब की इनिशियली दो किस्में पढ़ी थी, एक मुरक्कब नाकिस और एक जुमला इस्मिया। मुरक्कब नाकिस फ्रेज होता है और इसकी 5 अक़साम मजीद होती हैं, जिसके अंदर मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी ये होते हैं। उसके बाद मुरक्कब जारी है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मुरक्कब ताम या जुमला इस्मिया जो है उसके अंदर हम जो जुमला है उसके अंदर 2 अक़साम होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। इनमें से जुमला इस्मिया हम पढ़ चुके हैं पहले। ओके जी, तो आज इंशाल्लाह हम मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे। ये अपना माइक बंद रखिए, किसी एक का माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज़ डिस्टर्ब ना कीजिए क्लास को। ओके जी, हिफ्ज़ा अब आप बताएंगी, आप मेरी एड्रेस ही हो जाएंगी, ये पढ़ना शुरू कीजिए प्लीज़। जी सर। मुरक्कब इशारी अरबी ज़बान में किसी की तरफ इशारा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें अस्माउल इशारती कहते हैं। इशारा करीब और इशारा बईद के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। ओके, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्या समझिए आप इसमें? सर, जैसे हम किसी चीज की तरफ अगर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, हमें किसी चीज की तरफ इशारा करके बताना होता है उसके बारे में, तो हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अरबिक में उनको अस्माउल इशारा कहते हैं। और वो चीज अगर करीब की होगी तो उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जैसे अगर इफ इट्स नियर टू मी तो मैं अलग वर्ड यूज करूंगी, और अगर वो दूर है ज्यादा मुझसे तो फिर मैं उसके लिए इशारे बईद कहते हैं उन अल्फाज को जो कि मुख्तलिफ अल्फाज हैं। ओके, तो इंग्लिश और उर्दू में भी हमारे पास यही तरीक़ाकार है? सर इंग्लिश में तो दिस दैट ही कहते हैं। दिस जरा करीब हो गया, हाँ जी, और दैट दूर हो गया, एग्जैक्टली यही है। और उर्दू में ये और वो। तो मकसद ये हुआ कि उर्दू में और अंग्रेजी में सिर्फ आपके पास 2 लफ्ज़ हैं, एक ये और वो। हाँ, इंग्लिश में आप एक और कह सकती हैं, प्लूरल के लिए अलग है, दीज और दोज, वो प्लूरल हो जाएगा। ओके, लेकिन जिन्स का ना अरबी में कोई ना उर्दू में कोई जिन्स का लिहाज है, ये और वो, चाहे वो मुज़क्कर हो मुअन्नस हो। जी सर। करीब की चीज़ों के लिए ये है और दूर की चीज़ों के लिए वो है। इसी तरह से इंग्लिश में दिस और दैट जो है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, ठीक? जी सर। लेकिन आपको पता है कि अरबी ज़बान में कई चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले तो हमने 4 पहलू जो हमने पढ़े बेसिकली उनका ही ख्याल रखा जाता है। हर हालत के लिए एक अलग शक्ल है। कई दफ़ा 2 हालतों में एक शक्ल आ जाती है, लेकिन जनरली 3 हालतें हैं। उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस का अलग मामला है और फिर अदद का अलग मामला है, वाहिद, तस्नीया और जमा। तो अरबी ज़बान में इन सब के लिए देखना पड़ता है कि इशारा करीब की क्या लफ्ज़ होगा और इशारा बईद का क्या लफ्ज़ होगा। ठीक है जी, ओके, फर्स्ट क्लास, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अस्मा आ गई हैं, महरीन, अस्मा, 2 में से कोई हैं? नहीं है। ओके, नाजिम साहब जरा आप पढ़ दीजिए प्लीज। इशारा करीब, रफ़ा, नसब, जर, नीचे है मुज़क्कर के लिए वाहिद, तस्निया, जमा, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा। ओके, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अरबी ज़बान में चाहे वो इशारा हो चाहे कोई और चीज़ हो, हर एक इसम के लिए हमारे पास ये चारों पहलू का लिहाज रखा जाता है। तो हम पहले इशारा करीब करेंगे, जैसे कि आपका चार्ट बता रहा है। तो इशारा करीब में मुज़क्कर वाहिद के लिए क्या कहा जा रहा है, देखिए नाज़िम साहब।
हाजा हादा हादा, तीनों اس میں ایک ہی شکل ہے، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی. ہاذا ہاذا ہاذا. تو جب تینوں حالتوں میں ایک شکل ہوتی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی. مبنی کہتے وہ ہیں. اسم مبنی کہلاتا ہے. جی اوکے. اور یہ دوسرا بھی پڑھ لیجئے ناظم صاحب. نہیں آیا. ہاذان، ہاذین، ہاذینی. اوکے. یہ تثنیہ کے تین ہیں، اس میں دو شکلیں ہیں، یعنی غیر منصرف. یہ اسم غیر منصرف ہیں. اور یہ ہو گیا مذکر کے لیے تثنیہ، اور یہ اشارہ قریب کنٹینیو ہو رہا ہے. یہ ایک اور آخری پڑھ دیجئے اس کا آپ. ہؤلائی ہؤلائی ہؤلائی، یہ بھی مبنی ہے. تینوں میں، تینوں حالتوں میں ایک ہی ہے، رفع، نصب اور جر. ہؤلائی. ویری گڈ جی. تو یہ تین ہو گئے ہمارے مذکر کے اشارے جو اشارے قریب میں ہیں. اوکے جی. طیبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ یس سر. جی اب آپ پڑھ دیجیے ذرا یہ مؤنث والے. یس سر. مؤنث اشارہ قریب واحد، حاضی حاضی حاضی. سر یہ بھی مبنی ہے، رفع نصب جر تینوں حالتیں اس کی ایک جیسی ہیں. اوکے. اور یہ مؤنث ہیں. مذکر کے لیے کیا تھا؟ حاضا. اوکے. تو مذکر کے لیے تینوں حالتوں میں حاضا تھا، اور مؤنث کے لیے تینوں حالتوں میں حاضی ہی. حاضی ہی ہو گیا. جی ایک اور پڑھ دیجیے. مؤنث کا تثنیہ ہے ہاتانی، ہاتینی، ہاتینی. اوکے. اور جمع کیا ہو گیا اس کا؟ مؤنث کے لیے جمع ہے ہا الائی، ہا الائی، ہا الائی. اوکے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہاؤلائی جو ہے جمع، یہ مذکر مؤنث اور کے لیے مؤنث. سیم ہے. جی بالکل. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک ہی لفظ ہے قریب کے جمع کے لیے، چاہے وہ اشارہ قریب میں جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو، دونوں کے لیے ہاؤلائی کہا جائے گا. اب ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو قرآن شریف میں یاد آتے ہیں. نیچرلی کچھ تو ہے جو بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. کون سے الفاظ آپ کے؟ جی حاضا اور ہا الائی کا بہت زیادہ استعمال ہے. حاضا اور ہاؤلائی اور حاضی ہی. یس حاضی ہی بھی آیا ہے، لیکن یہ ہاتانی بہت مجھے نہیں یاد، کہ مجھے یاد نہیں ہو سکتا کبھی آیا. اوکے. تثنیہ میں جو لفظ ہیں یہ کم ہیں بہت، یا کم کم یاد نہیں آتے آف ہینڈ کہ ہمیں یہ آیت میں یہ لفظ ہے. لیکن جو باقی اشارے ہیں حاضا، حاضی ہی اور ہاؤلائی، ان سے آپ اچھی، حاضا، حاضی، ہاؤلائی، ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور یہ قرآن شریف میں ہم تلاوت کے دوران پڑھتے رہتے ہیں. اوکے جی. یہ تو ہو گیا ہمارا اشارہ قریب. اینی کوشچنز آن اشارہ قریب؟ نو سر. اوکے. شازیہ ہمارے ساتھ نہیں آئی ابھی. امداد آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی آپ پڑھ دیجیے ذرا یہ. اشارہ بعید، رفع نصب جر. اشارہ بعید سے کیا مقصد ہوا؟ کہ سر جو تھوڑا دور ہو اس کے بارے میں اشارہ کیا جائے. اوکے. جب آپ دور کی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ اشارہ بعید کہلائے گا. اور اس میں بھی وہی ہے کہ آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں، کتنے ہیں، یہ سب اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. جی پہلا پڑھ دیجئے. کیا ہے مذکر؟ یہ مذکر میں ہے ذالک، ذالک، ذالک. اوکے. مذکر واحد ہو گیا. یہ بھی جی بولیے. جی سر یہ بھی، ان کی بھی تینوں ہی شکل ایک ہی طرح کی ہے، اور یہ بھی مبنی ہے. یہ بھی مبنی ہے. اوکے جی. اگلا پڑھ دیجئے. ایک منٹ سر، یہ میں ایکچولی موبائل پہ کر رہی ہوں تو ذرا تھوڑا کم نظر آ رہا ہے. تو موبائل پہ کیوں کر رہی ہیں؟ ایکچولی سر بس وہ کمپیوٹر کا میرا مسئلہ ہے، تو موسٹلی اس پہ کرتی ہوں. چشمہ لے کے ابھی بیٹھی ہوں. زانک، زینک، زینک. اوکے. تثنیہ میں یہ تثنیہ ہو گیا. مذکر تثنیہ کے لیے زانکا، زینکا اور زینکا. تو ابھی آخری دیکھ لیجیے آپ کو یہ پڑھا جا رہا ہے آپ سے. جی سر. اولائک، اولائک، اولائک.
یہ جمع میں ہے اور اس کی بھی تینوں شکلیں ایک ہی طرح ہے. 3 شکلیں جب ایک ہوتی ہیں تو انہیں مبنی. مبنی کہتے ہیں. اوکے جی. جی سر. نور سحر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی سر. اوکے. یہ آپ نیکسٹ والا آپ پڑھ دیجیے ذرا. جی. اشارہ بعید واحد مؤنث تلکا تلکا تلکا. اوکے. اور اشارہ بعید میں مؤنث تثنیہ تانیکا تینیکا تینیکا. اوکے. اور اشارہ بعید میں ہی مؤنث جمع کے لیے اولائکا اولائکا اولائکا. اس میں بھی صرف تثنیہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے اور باقی واحد اور جمع جو ہے وہ مبنی ہے. تینوں کی سیم شکلیں ہیں. ویری گڈ. تو یہ آپ کو چارٹ نظر آ گیا. اس میں دونوں اشارے دیے ہوئے. رائٹ سائڈ پہ ہمارا اشارہ قریب ہے اور لیفٹ سائڈ پہ اشارہ بعید ہے. تینوں حالتوں میں رفع نصب جر اور تینوں عدد میں واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث. تو یہ ہو گئی آپ کی 18 شکلیں. 18 شکلیں ہوں گی آپ کی اشارہ قریب کی اور 18 شکلیں ہوں گی آپ کی اشارہ بعید کی. اینی کوشچنز آن دس؟ کوئی سوال اس میں سے بھی؟ آپ نے یہ جو اشارہ بعید ابھی دیکھا ہے نور سحر صاحبہ، اس میں سے کون سے الفاظ فیملیئر ہیں آپ کے لیے؟ کون سے اشارے فیملیئر ہیں؟ سر یہ تلکا اور اولائکا تو ہے، لیکن یہ تثنیہ والے جو ہیں یہ نہیں میری نظر سے گزرے. اور اوپر مذکر میں؟ اور مذکر میں بھی سر یہ تثنیہ والے جو اوور آل ہم سارے ہی دیکھیں قریب اور بعید والے دونوں میں ہی تثنیہ والے ذرا کم دیکھیں. تثنیہ والے کم استعمال ہوئے. اوکے. اب آئندہ جب آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ صبح میں یا شام میں، تو اس وقت آپ اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ کون سا اشارہ ہے. اینی کوشچنز آن دس؟ کوئی سوال اس چارٹ کے اوپر، اس ٹیبل پہ؟ یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ٹپس ہیں، بڑی اہم ٹپس، وہ ہم آپ کو بھی دیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ جی سر. کوئی سوال ہے ابھی اس پہ؟ اوکے جی. آگے چلیے. عفیفہ اور امبر دونوں نہیں ہیں آج. اوکے. بشرا آپ کی باری آ رہی ہے، آپ ذرا پڑھیے. جی کون آگے؟ بشرا یہ مائک دیکھیے کس کا ہے؟ یس سر میں دیکھتی ہوں. بہت زیادہ شور ہے بھائی، یہ تو انسان کو خود بھی سنائی دینا چاہیے اپنے مائک کا شور. جی کون آئی ہیں؟ عفیفہ آ گئی؟ جی سر میں آ گئی ہوں. اوکے عفیفہ بتا، پہلا نقطہ پڑھیے کیا ہے یہ؟ اہم نکات: اشارہ قریب کے تمام اسما ہا سے شروع اور اشارہ بعید کے تمام اسما کاف سے پر ختم ہوتے ہیں. اوکے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے آپ کو آسانی کے لیے، لیکن ہوگا کیا جب آپ اس کا جملہ بنا رہے ہوں گے اس وقت ضرور آپ قریب کی جگہ آپ دور کا اشارہ استعمال کریں گے اور دور کی جگہ آپ قریب کا اشارہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ کو بڑا کلیئر یہ ہنٹ دیا جا رہا ہے. آپ خود غور کریں، اشارے قریب پہ غور کریں. رائٹ سائڈ والے چارٹ میں آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام 18 اشارے ہا سے شروع ہو رہے ہیں، گول، بلکہ ہم جس کو اردو میں دو چشمی ہے کہتے ہیں. ٹھیک؟ کوئی اشارہ ایسا ہے جو ہا کے علاوہ استعمال ہو رہا ہے؟ عفیفہ آپ میری ایڈریس یہ جواب دیں. جی سر نو، سارے ہی ہا سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اوکے. تو اب یہ چیز پکی ہو جانی چاہیے آپ کو کہ جب آپ قریب کے لیے جو کوئی بھی اشارہ کر رہے ہو، چاہے وہ 1 2 3 ہو، مرد ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، ہر اشارہ جو قریب کا ہے وہ ہا سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ یاد رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور دوسرا جو ہے چاہے نہ یاد رکھیں، یہ کاف کا جو ہے کہ اشارے بعید سب کے سب جو ہے وہ کا پہ ختم ہو رہے ہیں. یہ نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، ایک ہی یاد رکھ لیں کہ جو اشارہ ہا سے شروع ہو رہا ہے وہ قریب کا ہے اور اس کے علاوہ جتنے اشارے جو ہا سے نہیں شروع ہو رہے وہ بعید ہے. تو یہ یاد رہے گا عفیفہ، آسان ہے، اس میں سمجھ آ گیا، یہ ٹپ سمجھ میں آ گیا؟
جی سر ایزی ہے. اوکے اچھا. اب دوسرا بھی پڑھ دیجیے آپ عفیفہ. تثنیہ کے علاوہ یعنی واحد اور جمع کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں. اوکے. ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ قریب ہو یا بعید ہو، تثنیہ کے جو بھی اشارے ہیں، چاہے مذکر تثنیہ ہو چاہے مؤنث تثنیہ ہو، یہ جو ہے ڈفرینٹ ہیں. رفع نصب جر میں مختلف شکلیں ہیں، 2 شکلیں ہیں ہر ایک کی. لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی اشارے ہیں، واحد اور جمع مؤنث کے اور واحد اور جمع مذکر کے تمام اشارے، یہ سب کے سب مبنی ہیں. یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن تثنیہ جو ہیں وہ مبنی نہیں ہے، 2 شکلوں میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. بشرا آپ پڑھ دیجئے تیسرا. یس سر. نمبر 3 تمام اسماء الاشارہ معرفہ ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ سر یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پاس 18 شکلیں تمام معرفہ میں ہیں. اوکے. ان کی قسم معرفہ ہے. وہ کیوں معرفہ کا کیا مطلب ہوا کہ دیکھیے جیسے ہی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک بن جاتی ہے نا. یس سر. 4 لڑکے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں کون سے لڑکے، چاروں میں سے جب کوئی کہے لڑکا، کوئی لڑکا سمجھ میں نہیں آئے گا کون سا. لیکن دا مومنٹ آپ نے ایک کی طرف اشارہ کیا اب وہ اسپیسیفک ہو گیا نا. تو جو اسپیسیفک ہو گیا وہ معرفہ ہو گیا. تو جب بھی آپ کہیں گے 4-5 کتابیں آپ پاس پڑھی ہوئی ہیں، اس میں سے آپ نے کہا کہ یہ کتاب، تو اب یہ کتاب جو ہے یہ اسپیسیفک ہو گئی. آپ ایک خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس پوائنٹر کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہمیشہ یہ معرفہ ہوں گے جتنے بھی اشارے ہوں گے. اور اب جہاں جہاں معرفہ استعمال ہوتا ہے اس جگہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل معرفہ کا استعمال کہاں پر ہے اسم کا؟ سب سے اہم استعمال تو جملہ اسمیہ میں ہے. معرفہ جو ہے کیا ہوتا ہے ہمارا؟ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں. سر جملہ اسمیہ کے اندر ہمارے پاس 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور جس میں مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے. تو یہاں ہم نے بات کی کہ تمام اشارے جو ہیں چاہے قریب ہو چاہے بعید ہو، کوئی اشارہ ہو وہ معرفہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اشارہ ہمارا مبتدا بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک. بالکل. اوکے. تو یہ جناب کچھ ٹپس ہو گئی آپ کے لیے، بڑی اہم ٹپس ہیں. انہیں آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی جملے بنانے میں. ایک طرف اور دوسری طرف جب ترجمہ آپ کریں گے اس میں فوراً ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حاذا کیا ہے، ذالکا کیا ہے، تلکا کیا ہے، قریب کا ہے، یہ دور کا ہے. اسی حساب سے ترجمہ ہوگا. اوکے جی. اینی کوشچنز اب تک کے سب لیسن پہ؟ کوئی سوال؟ نو سر. اوکے. اگلی ہم سلائیڈ پہ چلتے ہیں. حفظہ ذرا آپ آ جائیے میدان میں. جی. مرکب اشاری اشارہ پلس مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اوکے. تو ہم نے پہلے اشارے والے لیسن کے اندر ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھ لیا کہ وہ الفاظ کیا ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اشارے کے لیے، اور ان کو ہم نے اسماء الاشارہ کہہ دیا. یہ اسم ہے، پراپر اسم کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور معنی ان کے جو ہیں اشارے کے ہوتے ہیں. تو پہلے تو ہم نے لسٹ پڑھ لی کہ بھائی یہ ہمارے مذکر اشارے ہیں، یہ مؤنث اشارے ہیں، یہ قریب کے اشارے ہیں، یہ بعید کے اشارے. اشارہ پڑھنے کے بعد اب ہم آئے مرکب اشاری کی طرف. اور مرکب اشاری کے ہم نے 2 حصے دیکھے ہیں، ایک اشارہ ہے اور دوسرا مشار الیہ. اشارہ کیا ہے؟ اشارہ تو وہ اسماء المشارہ ہیں جو ابھی ہم نے چارٹ میں پڑھے، ان میں سے کوئی بھی ایک اشارہ یہاں پر ایز اے اشارہ آ جائے گا. مشار الیہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جیسے اگر میں کہوں گا یہ کتاب تو یہ میرا اشارہ ہو گیا اور کتاب جو ہے وہ مشار الیہ ہوگی کیونکہ کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا. یا اگر میں کہوں وہ لڑکا تو اشارہ میرا وہ ہو گیا جو کہ بعید کا اشارہ ہے، اور لڑکا جو ہے وہ مشار الیہ ہو گیا جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ہم اس سے پہلے بھی مرکبات میں 2 حصے ان کے پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مرکب اشاری میں جو اس کا بریک ڈاؤن ہے یا جو سٹرکچر ہے مرکب اشاری کا، 2 اجزاء ہیں اس کے، اشارہ پلس مشار الیہ.
جی حفظہ اگلا بھی پڑھ دیجیے ذرا. قواعد، اس کا پہلا قاعدہ ہے مشار الیہ عموماً معرف باللام ہوتے ہیں. اوکے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے، یہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں پہلی سلائیڈ میں کہ ہمیشہ پراپر ناؤن کی جگہ استعمال ہوگا اشارہ. تو اشارہ تو پراپر ناؤن ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرکب اشاری ہونے کے لیے مشار الیہ کو بھی معرفہ ہونا چاہیے. جی سر. اور اس کا معرفہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ معرف باللام. عموماً معرف باللام ہوگا، اور ویسے اشارہ کوئی معرفہ بھی ہو سکتا ہے. تو اشارہ بھی معرفہ، مشار الیہ بھی معرفہ، یہ دونوں معرفہ ہوں گے تب یہ مرکب اشاری بنے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. جی ذرا پڑھ دیجیے. یہ حفظہ آپ ہی پڑھ دیں. حاضل کتابو، یہ کتاب. سر حاضل کتابو میں حاضہ ہمارا اس میں اشارہ ہے، اور الکتاب جو ہے الکتابو وہ ہمارا مشار الیہ ہے، اور یہ دونوں ہی معرفہ ہے. تو ہم اس کو اس لیے ہم اس کو پھر کہیں گے کہ مرکب اشاری ہے، کیونکہ یہ دونوں رولز کو فالو کر رہا ہے کہ ہمارا اس میں اشارہ بھی وہ ہے معرفہ، اور الکتاب بھی جو ہے وہ معرف باللام کے ساتھ ہے. تو یہ ہو گیا مرکب اشاری. تو مرکب اشاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اشارہ اور مشار الیہ دونوں معرفہ ہوں. دونوں معرفہ ہوں گے تو یہ مرکب اشاری بنیں گے. اب جب ہم مرکب اشاری کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے ہمارا؟ سر مرکب اشاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر چیز کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں اس کا نام لے کر، کہ مطلب کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دے رہے. رائٹ. وہ ناقص ہے، مگر وی نو کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ. ویری گڈ، بہت صحیح آپ نے کہا. یعنی اس میں معنی ٹوٹلی واضح نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اسی لیے یہ جملہ نہیں ہے. یہ مرکب اسی لیے ہے کہ یہ انکمپلیٹ معنی دے رہا ہے. اس میں نہ آپ کو کوئی خبر مل رہی ہے، نہ اس میں کوئی حکم ہے، نہ اس میں کوئی درخواست ہے. اس لیے یہ مرکب ناقص ہے. بالکل صحیح آپ نے اس کا نقشہ کھینچا، اور یہ مرکب اشاری ہو گیا. اسی میں ہم تھوڑا سا اگر چینج کریں تو دیکھیں کیا ہو جاتا ہے. سر یہ ہو گیا حاضہ کتابن، یہ کتاب ہے. اب اس میں سر ہم لوگوں نے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مرکب اشاری میں جو ہمارا مشار الیہ ہے وہ معرفہ ہوتا ہے عموماً، مگر یہاں پہ وہ نکرہ آ گیا، تو یہ اب ہمارا مبتدا اور خبر بن گئی، اور یہ ہمارا کمپلیٹ جملہ بن گیا. تو اس کو ہم نے پھر ٹرانسلیٹ کیا یہ کتاب ہے. اوکے، تو اب ٹرانسلیشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے. آپ اس کو اینالائز کریں کہ بھئی یہ میرا اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ ہے. یہ اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے، اور یہ کتابن جو ہے مشار الیہ. اگر یہ معرفہ ال کے ساتھ ہے تو رائٹ سائڈ کی طرح دونوں معرفہ ہو گئے اور یہ مرکب اشاری بنے گا. لیکن اگر یہ کتاب جو ہے یہ نکرہ حالت میں ہے، کتابن ہے، تو پھر ہم کو یہ حاضہ جو ہے مبتدا معرفہ ہو جائے گا اور کتابن خبر نکرہ ہو جائے گی. معرفہ نکرہ کا کمبینیشن یہ بن گیا جملہ مبتدا اور خبر کا، اور اس کے معنی ہو گئے یہ کتاب ہے. کمپلیٹ جملہ ہے، اور یہاں پہ ہمیں خبر ہے. کیا خبر ہے؟ کہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک کتاب ہے. اس کے بارے میں آپ کو خبر مل گئی. ٹھیک ہے جی. اینی کوشچنز یہاں تک؟ کوئی سوال نہیں سر، یہ تو الحمدللہ کلیئر ہے. اوکے. اسما اور مہرین نہیں ہیں. ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی. نمبر 2، اشارہ عموماً مشار الیہ کے چاروں پہلوؤں کے مطابق ہوتا ہے. اوکے، کیا آبزرویشن ہے آپ کی صاحب؟ کیا سمجھے آپ؟ جی یہ بالکل اسی طرح جیسے جملہ مرکب توصیفی ہوتا ہے جس میں صفت چاروں پہلوؤں سے موصوف کتابیں ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی مشار الیہ چاروں پہلوؤں سے اشارے کے تابع ہوگا. اشارہ اگر مذکر ہوگا تو مشار الیہ بھی مذکر ہوگا. اشارہ اگر واحد ہوگا تو مشار الیہ بھی واحد ہوگا. اشارہ اگر رفع ہوگا تو مشار الیہ بھی رفع ہوگا. اشارہ اگر معرفہ ہوگا تو مشار الیہ بھی معرفہ ہوگا. بہت اچھا جناب. یہ معرفہ والی شرط اس میں نہ لگائے، چونکہ پھر وہ اشارہ تو معرفہ ہی ہے نا ہر صورت میں. جی 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 ٹھیک.
لیکن جملہ بن جائے گا اسم ہے نا، اگر نکرا ہاں ہو گیا تو اگر پھر آپ جملہ بن جائے گا وہ پھر وہ تو مشار مرکب الیہ اشاری بن جائے گا، مرکب اشاری نہیں رہے گا پھر نہیں رہے گا. تو اس میں صرف آپ معرفہ نکرہ والی شرط نہ لگائیں، وہ ہر صورت میں معرفہ ہی ہونی ہے، اس لیے کہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. جی اسی لیے مشار الیہ بھی معرفہ ہوگا. اور البتہ باقی جو تین آپ نے کہے بالکل صحیح ہے، اور یہ جو پہلو ہوں گے اشارے کے وہی پہلو ہوں گے مشار الیہ کے. بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا، اس کو مجھے مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے جی، طیبہ آپ پڑھ دیجیے. نہیں سوری، اسی کی ایگزامپلز ہے، یہ آپ ہی پڑھ دیں ناظم صاحب. ذالک الولد، اب اس میں دونوں ہی معرفہ ہیں. یہ وہ لڑکا، وہ تا نکل بنتان، وہ دو لڑکیاں، وہ دو بیٹیاں. اوکے، ہؤلاء الرجال، وہ بہت سے مرد. یہ وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کنڈیشن میں یہ ایک ہی لفظ ہے، وہ کے لیے بھی اور یہ کے لیے بھی. نہیں، یہ تو میں نے آپ کو چکر دے دیا، آپ چکر میں آ گئے. نہیں، ہؤلاء جو ہے نہیں، وہ تو مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے دونوں جگہ ایک ہی ہے، لیکن یہ مدری ہے، وہ مذکر ہی ہے کیونکہ رجالو ہے. ویری گڈ. تو قریب اور دور کے لیے ایک نہیں ہے، بلکہ دیکھیے یہ دو چشمی ہے سے شروع ہو رہا ہے، اور دو چشمی ہے سے جو شروع ہوتے اشارے وہ سب قریبی اشارے، وہ سب قریب کے ہوتے ہیں. اور اگر وہ ہوگا دور کا ہوگا تو ذالکا ہو جائے گا. جی نہیں، اولائکا سوری اولائکا ہو جائے گا، دور کا ہوگا. اوکے. اور ہاں البتہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہؤلاء استعمال ہو سکتا ہے. اوکے جی، تھینک یو. یہ ناظم صاحب بہت اچھا آپ نے پڑھ دیا. اوکے جی، طیبہ آپ کی باری آ گئی. نمبر 3، اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. ہذہ الکتب، یہ کتابیں. تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے غیر عاقل اور جمع مکسر، یہ آپ کے لیے نئی نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہاں، ہم نے خبر میں بھی پڑھا، ہم نے مرکب توصیفی میں بھی پڑھا، توصیفی میں بھی پڑھا. ہاں، کافی چیزوں میں ہم غیر عاقل اور جمع مکسر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. تو اس کا آپ کیسے وہ کریں گی، یہاں پہ اپلائی کیسے کرے گی؟ سر جیسے یہ ہے الکتب، اور کتب جو ہے وہ کتابن کی جمع مکسر ہے، تو ہم یہاں پر اس کا جو کیا کہتے ہیں، اس کو اشارہ ہے، اس کو ہم مؤنث لیں گے، واحد، ہذہ الکتب. اوکے. تو یہ یاد رکھیے، جب آپ نے ڈیفائن کیا مشار الیہ تو صرف جمع مکسر نہ ڈیفائن کریں، غیر عاقل کی جمع مکسر. یہ بھولنا نہیں ہے. کئی دفعہ جو ہے جب صرف غیر مکسر یاد رہ جاتا ہے تو ہم بغیر دیکھے کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، جب بھی جمع مکسر آئے ہم کوشش کرتے ہیں واحد مؤنث لگائیں. تو یہ اسپیسیفکلی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس دو شرطیں ہیں اس کی. ایک شرط یہ ہے کہ وہ غیر عاقل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر عاقل میں بھی جمع مکسر ہو. تب یہ رول لگے گا اور ہمارا اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث ہوگا. تو اس میں میرے خیال ہے کہ اتنا زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایگزامپلس، بلکہ اسی کا ایک چوتھا اسی کی کرولری ہے، یہ بھی پڑھ دیجیے آپ. نمبر 4، اگر اشارہ مبتدا ہو اور خبر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تب بھی اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. جیسے ہذہ ابواب، یہ دروازے ہیں. سر یہ ایک جملہ اسمیہ ہے اور اس میں ابواب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس میں بھی ہم مبتدا جو ہے وہ واحد مؤنث رکھیں گے. ہذہ ابواب، یہ دروازے ہیں. بہت اچھے. یہ 3 اور 4 کا اطلاق اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اشارہ جو ہے 2 طریقے سے استعمال کرنے کا ہم نے بات کی ہے. ایک، جب وہ معرفہ مشار الیہ کے ساتھ آئے گا تو وہ مرکب اشاری بنائے گا، تو اشارہ ایک طرف تو مرکب اشاری بناتا ہے. دوسری طرف جب وہ نکرہ کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو جملہ کہیں گے، اور وہ اشارہ جو ہے ہمارا مبتدا بن جائے گا. تو یہ دونوں صورتوں میں، چاہے وہ اشارہ بن کے آ رہا ہو چاہے وہ مبتدا بن کے آ رہا ہو، اگر اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے یعنی مرکب اشاری میں مشار الیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تب بھی اشارہ واحد مؤنث ہو جائے گا. اور اگر اشارہ جملہ اسمیہ بنا رہا ہے اور اس کا کاؤنٹر پارٹ جو خبر ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، تب بھی اشارہ جو کہ یہاں پر مبتدا بن کے آ رہا ہے
وہ واحد मुअन्नस ही होगा. تو یہ بیسیکلی کھیل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر کا ہے، جو ہم پہلے بھی یہ کر چکے ہیں اور ہمارے لیے یہ کوئی نیا نہیں. یس ٹھیک ہو گیا جی. اینی کوشچنز آن دس؟ کوئی سوال؟ نو سر الحمدللہ آ گیا سمجھ میں. نو کوشچنز. تو نو کوشچنز ہو تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے. دیٹ اینڈز یور لیسن ٹوڈے. 3 سلائیڈز کا بڑا چھوٹا سا لیسن ہے آپ کا. کوئی سوال ہے ان تینوں سلائیڈ میں سے تو ہم سوال اٹینڈ کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. کسی کا کوئی سوال؟ اینی کوشچنز فرام اینی ون؟ جی سر یہ لاسٹ سلائڈ دوبارہ دکھا دیں، اس کا اسکرین شاٹ لینا. اوکے جی. جی تھینک یو سر. ہو گیا. اوکے. چلیے جی، لیٹس گو ٹورڈز دی ایکسرسائز. ہماری ایکسرسائز ہے 21 اور لیسن آج ہمارا چھوٹا تھا، جلدی ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ اب ہم بڑے آرام سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں پوری طریقے سے. اور اب کس کی باری آ گئی ہے؟ شازیہ آ گئی کیا؟ شازیہ تو نہیں ہے؟ اگر شازیہ نہیں ہے تو امداد صاحبہ آپ پڑھ دیجئے. 4 آپ پڑھ دیں، 5 ایک طرف کے، باقی 5 کوئی اور پڑھ لے گا. جی جی سر. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں. امتن، میں بھی ہوں کلاس میں. میں کون ہے؟ اسما خان سر، میں بھی ہوں کلاس میں ہی ہوں. ہاں میں دیکھ رہا مائک کی تھا. وجہ سے آپ کا ٹائم تو ہو گیا ہے، 40 منٹ ہو گئے کلاس کو، تو آدھے گھنٹے بعد نارملی آپ آ جاتی ہیں. اوکے. نہیں سر، کلاس میں آف اینڈ آن ہوں، میرے مائک کا ذرا مسئلہ ہوا ہے، لیکن آئی ایم ان دی کلاس. اوکے اوکے. جی امداد. جی سر. فاکہتن جمع فواکہ پھل. سیارتن موٹر کار. سورتن تصویر. اوکے جی جی پڑھ دیجیے، ایک پڑھ جی دیجیے. سر. ہاں. عصفورن چڑیا. اوکے. دراجتن آپ پڑھ دیجیے. سائیکل. جی سر. نور سحر ہے، نور سحر پڑھ دیں باقی. جی سر. ایک منٹ. تو کلاس کا جب دوسرا کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کتاب بند کر کے سو جاتے ہیں آپ لوگ، یا کلاس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ سر وہ میں بک سے دیکھ کے پڑھ رہی ہوں. صبورتن بلیک بورڈ. شباکن نافذتن کھڑکی. حزب جمع اس کی احزابن گروہ یا لشکر. ساحرن جمع اس کی سحرتن جادوگر. ہم نے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ جب یہاں پہ آپ پڑھتی ہیں تو اس کو پورا پڑھیں. یہ جمع مکسر ہے. جی ٹھیک ہے. جمع مکسر. اگر یہ صرف جمع ہی ہے تو پھر باقی چیزوں کی جمع کیوں نہیں دی گئی آپ کو؟ امت کی یا سیارہ کی یا عصفور کی، یہ جمعیں کیوں نہیں دی گئی آپ؟ جی سر، میں نیکسٹ ٹائم دھیان رکھوں گی. ہاں، تو آپ کو بریکٹ میں اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی اصول نہیں ہے. جو جمع دوسری ہوتی ہے اس کے تو اصول ہوتے ہیں کہ جی مرکب میں مذکر میں جو ہے وہ اونا اور اینا لگتا ہے، مؤنث کے اندر آتن اور آتن لگتا ہے. اس کا تو پروسیجر ہے، اس پروسیجر سے آپ جمع بنا لیتے ہیں، اس کو جمع سالم کہتے ہیں. لیکن جو جمع مکسر ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس لفظ کا یہاں پہ جو ہے وہ جمع مکسر آئے گا، وہ جمع مکسر کیسے بنے گا. اس لیے آپ کو بریکٹ میں جمع مکسر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہاں آج آپ نے 3 جمع مکسر دیکھیں. فاکہتن کا جمع مکسر فواکہ، حزب کا جمع مکسر احزاب، اور ساحر کا جمع مکسر سحرتن. تو یہ اب آپ کو یاد ہو جانے چاہیے آپ کی ووکیبلری میں، کہ جہاں بھی آپ لوگ نئے الفاظ نوٹ کرتے ہیں وہاں آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ جو 3 اسماء ہیں ان کی جمع جو ہے وہ جمع مکسر بنتی ہے. تو اسی لیے پڑھتے ہوئے آپ اس کو جب آپ جمع مکسر پڑھیں گے نا، تب آپ کو ذہن میں بھی رہے گا کہ بھئی یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک؟ اوکے جی، آگے چلتے ہیں. عفیفہ آپ کی باری آ گئی، آپ ذرا پڑھیے اب نیکسٹ. اچھا، اب جو ہم ایکسرسائز کرنے چلے ہیں تو 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. نمبر 1، کیا یہ مرکب ہے؟ نمبر 2، کیا یہ جملہ ہے؟ اور اس کی پہچان آپ لوگوں کو بڑی اچھی طرح آتی ہے. یہاں بھی ہم نے مرکب اشاری
اور جملہ اسمیہ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے معرفہ نکرہ کا کمبینیشن ہوگا تو جملہ ہوگا, دونوں معرفہ ہوں گے تو وہ مرکب ہوگا. ایک تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. دوسرے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ اسی حساب سے آپ نے کرنا ہے, مذکر اور مؤنث کا خیال کرتے ہوئے. مذکر آپ نے الگ پڑھے ہیں, اشارہ بعید الگ پڑھا ہے, اشارہ قریب الگ پڑھا ہے. تو ایک تو اشارہ قریب اور بعید کا خیال رکھیں. دو چشمی ہے سے جو شروع ہو رہا ہے وہ اشارہ قریب ہے, اور بقیہ اشارے جو ہیں وہ اشارے بعید ہیں. جی جناب, اب شروع کیجیے عفیفہ. جی سر, پہلا فرسٹ ہے, اردو میں ترجمہ کریں. فرسٹ حاضر سراتو, جی یہ مرکب ہے اور ہا سے شروع ہو رہا ہے اشارہ, تو یہ اشارہ قریب ہو گیا. اور جو مشارے لائے ہے وہ ہمارا معرفہ ہے, تو اس لیے یہ مرکب اشاری بن گیا. اس کا ترجمہ ہوگا یہ راستہ. ویری گڈ, بہت اچھا آپ نے تجزیہ کیا اور معنی ترجمہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے جی, بشرا آپ کی باری آ گئی. سر نمبر 2 ہے سر حاضہ سراتن. یہ اس کے اندر حاضہ جو ہمارا اشارہ ہے وہ معرفہ ہے, اور سراتن اور یہ مبتدا بن گیا, اور جو سراتن خبر ہے وہ نکرہ ہے, اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے اور ترجمہ ہوگا یہ راستہ ہے. ویری گڈ. جی, اور سر یہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ ہا سے شروع اور ہا والا جو ہے وہ اشارہ قریب ہوتا ہے. جی ویری گڈ. جی حفظہ آپ کی باری آ گئی. جی سر. نمبر 3 ہے تلکل امتو. یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ اس میں ہمارا جو اشارہ ہے وہ تو ہے ہی معرفہ, مگر جو ہمارا اس کے ساتھ اس کا ورڈ میں بھول گئی, جو جس کی طرف ہم چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ مشارن الیہ جو ہے وہ بھی ہمارا معرفہ ہے, تو ہم اس کو مرکب اشاری کہیں گے. اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے وہ کریں گے وہ امت, کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جو کاف سے اینڈ ہونے والے اشارے ہیں وہ دور کے اشارے ہوتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھا, تجزیہ بھی بہت اچھا کیا اور ترجمہ بھی بہت اچھا کیا. اوکے جی, اسما آپ کی باری آ گئی. جی سر, نمبر 3 ہے تلکل امتو. یہ تو ہو چکا, آپ بھی کلاس کے ساتھ. یہ ہو گیا نمبر 4. جی, تلکا امتن. تلکا امتن اس کا مطلب ہے وہ ایک امت ہے, اور یہ جو ہے جملہ ہے. اوکے جی, ناظم صاحب آپ پڑھ دیجیے 5واں معرفہ. جی ہذہ فاکہۃن, اس میں یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ فاکہۃن یہ نکرہ ہے, اور ہذہ تو ہے ہی معرفہ, اور فاکہۃن کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہذہ آیا ہے اشارہ جو قریب کے لیے ہیں, اور ترجمہ ہوگا یہ ایک پھل ہے. اوکے, بہت اچھا کیا جی آپ نے ترجمہ, اور تجزیہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے. جی ناظم صاحب طیبہ آپ کی باری آ گئی. نمبر 6 حاضانی رجلانی. اب یہ تسنیہ ہے. جسٹ گیو می 30 seconds, دیر از ایک تھوڑا سا میرے پاس ڈسٹربنس ہے, جسٹ گیو می 30 seconds, آپ کنٹینیو کریں. اوکے سر. حاضانی رجلانی ایک جملہ اسمیہ ہے کیونکہ رجلانی نکرہ ہے, اور حاضانی رجلانی کا مطلب ہو جائے گا یہ دو مرد ہیں. اوکے جی, بالکل صحیح آپ نے کہا, آپ نے اس کو جملہ اسمیہ بنایا. یس سر. اور حاضانے کا اور رجلانے جو ہے وہ تسنیہ ہو گیا, یہ دو مرد ہیں, یہ آپ نے جملہ اسمیہ بالکل صحیح بنایا. اوکے جی, آگے چلیے. طیبہ کے بعد شازیہ نہیں ہے. امداد آپ کی باری آ گئی. جی سر, نمبر 7 ہاؤلائی الرجال. یہ سر یہ مرکب اشاری ہے, اور وہ ہا سے شروع ہے, یہ وہ سب مرد, کیونکہ وہ بھی مرکب ہے. ہا سے شروع ہو رہا ہے اس لیے وہ سب. جی جمع. سوچ لیں, ہا سے شروع ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. سوری سر, یہ
آج کیا بات ہے امداد، آج آپ آف کلر ہیں. سوری سر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ رجال جو ہے یہ تو جمع مکسر ہے نا؟ جی سر. تو پھر یہ اشارہ واحد مؤنث کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ بتائیے. جو جمع مکسر ہے نا رجالن، الرجالو جمع مکسر ہے، تو یہ اشارہ جو ہے واحد مؤنث کیوں نہیں آیا؟ ہاؤلائی کیا واحد مؤنث ہے؟ نو سر. یہ کیوں نہیں آیا؟ اگلی باری نور سحر کی ہے. نور سحر آپ جواب دیں گی اس بات کا؟ ہاں جی سر، کیونکہ ہاؤ لائے جو ہے وہ مرد اور جمع اور مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے ہاؤ لائے یوز ہوئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ سوال بھی نہیں سن رہی، نہ صرف دیکھ رہی ہیں بلکہ سن بھی نہیں رہی. نہیں سر، آئی ایم ویری مچ اٹینٹیو. اٹینٹیو. تو پھر سوال تو یہ تھا کہ رجال جو ہے یہ جمع مکسر ہے، تو جمع ہاں جی مکسر کے سر. ساتھ تو یہ واحد مؤنث کیوں نہیں آیا؟ یہ ہے سوال. آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ یہ جمع ہے اور مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. سر واقعی نہیں سمجھ آیا. واقعی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ جو ہم آپ کو ٹپس دیتے ہیں اس میں بالکل گول ہوتے ہیں. اوپر ابھی میں نے یہ بتایا اور رولز کے وقت ہم بتایا بتائیں، کہ دو ہم کنڈیشن. بتائیں. بتائیے نا، میں بتاؤں؟ بتائیے. سر یہ جو ہے کون بتا رہا ہے؟ کوئی بھی بتا دیں. سر میں بتا رہا سر یہ عاقل ہے، رجال مرد جو ہیں وہ عاقل ہیں، اور صرف غیر عاقل کی اب مسئلہ جب یہ صرف کہ غیر عاقل کی جمع مکسر. اب مسئلہ یہ ہے کہ امداد اور نور سحر مرد کو غیر عاقل سمجھتی ہیں. اب کیا کریں؟ نو سر، بالکل سر بلینک ہو گئی سر. یاد ہے سر، یاد ہے. تو آپ کے خیال میں مرد جو ہے وہ غیر عاقل نہیں ہے؟ Oh my God. اوکے اوکے. یہ اس طرح کی چٹکلے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اب یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. ٹھیک. تو رجالو جو ہے فائنل کیا ریزن کیا ہوئی امداد؟ پھر سر یہ جمع مکسر غیر عاقل نہیں ہے. ویری گڈ. یہ جمع مکسر ضرور ہے لیکن ہاں واحد غیر مؤنث عاقل کے لیے دو کنڈیشنز چاہیے ہمیں، غیر عاقل بھی ایک ہو غیر اور جمع عاقل مکسر بھی ہو. اور جمع تو یہ مکسر دونوں بھی. کنڈیشن جی اس پہ پورے نہیں ہو رہے، اس لیے واحد مؤنث کی شرط نہیں لاگو ہوگی. جی اوکے سر. جی. نور سحر اب آپ اگلا ٹرانسلیٹ کر دیجیے 8واں. جی سر، زانکا درسانے، جی یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں جو مبتدا اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہو گیا اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ دو اسباق ہیں. بہت اچھے، ویری گڈ. آپ بہت زیادہ گھبرا گئی ہیں. گھبرائیں نہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے، شغل نہیں چلتا سر، رہتا ہے. سر مجھے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو میں یہ ایکسرسائز کر رہی تھی، تو اس میں یہی جو غیر عاقل کے لیے جو واحد مؤنث استعمال ہونا ہے اس میں کافی کنفیوژن ہو رہی تھی. وہ انشاءاللہ آگے میں آپ سے کوشچن پہ کر لوں گی. اوکے. عفیفہ آپ کی باری آ گئی. یس سر، نمبر 9 ہے خازان درسانے. یہ بن گیا، یہ مرکب ہے کیونکہ دونوں معرفہ ہیں اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ دو اسباق. ویری گڈ. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے اور تجزیہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے جی. اب اگلا کس کی باری آ گئی؟ مجھے ذرا سا 1 منٹ دے دیں، تو تھوڑے سے رہ گئے. اوکے. میں نے صحیح صفحہ پلٹا یا غلط پلٹ دیا؟ جی سب پیچھے والا تھا. سر ابھی رہتا ہے، کافی رہتا ہے. اوکے یہ ہے. یس سر، ٹھیک ہے. جی جناب، جی پڑھیے. ہاتان نافذاتان. یہ آپ کی باری کیسے آ گئی؟ پھر اور کس کی ہے؟ میری تو ابھی تک آئی نہیں ہے اس میں، جب سے شروع کی ہے. نور سحر ابھی کس نے پڑھا تھا؟ عفیفہ نے پڑھا تھا. جی سر، میں نے پڑھا تھا. اوکے. بشرا پھر آپ کی باری ہے. یس سر. ہازانی نافذتانی.
سر یہ ہوگا یہ ہازانی تو نہیں ہے. ہاتانی. اوکے. ہاتان نافذتانی. جی سر ہاتانی جو ہے وہ یہ دو کے لیے استعمال ہوگا، اور نافذتانی کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے تو یہ مرکب اشاری بن گیا، تو یہ ہوگا یہ دو کھڑکیاں. اوکے. تو یہ ہاتانی کیوں استعمال ہو رہا ہے، ہازانے کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں سر یہ میں دیکھی تھی تو جمع کیونکہ سر یہ جمع مکسر جو ہے وہ جمع مکسر نہیں ہے، یہ نارمل جمع ہے، اس لیے. جمع کہاں ہے؟ یہ غیر عاقل ہے. جمع کہاں ہے؟ ایسا نہیں، یہ تسنیہ ہے نا، نافذت تانی تانے آ رہا ہے اس لیے. تو سر ہاتانی یہ جمع نہیں ہے. سر ہاتانی بھی تو تسنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ دو. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاتانی کیوں ہو رہا ہے، ہازانی کیوں نہیں ہو رہا؟ سر کیونکہ کھڑکیاں مونس ہیں. ویری گڈ. کھڑکیاں نہیں، نافذتان مؤنث ہے. جی نافذت تانی مونس ہے. آگے چلیں گی تو آپ کو مذکر کھڑکیاں نظر آئیں گی. یس سر. اوکے. تو نافذتان چونکہ مؤنث ہے اسی لیے اشارہ مؤنث استعمال ہوا ہے تثنیہ کا، ہاتانے. اوکے جی. حفظہ آپ کی باری آ گئی. جی سر 11 نمبر ہے ہازانی شبا کانی. سر یہ وہ ہے جملہ ہے، ہازانی ہماری خبر، وہ مبتدا ہے ہمارا، اور شبا کانی ہماری خبر ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے یہ دو کھڑکیاں ہیں، اور اس میں ہازانی اس لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ شباکن جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے. اوکے. تو اس کا فائنل ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہ دو کھڑکیاں ہیں. ویری گڈ. یہ جملہ اسمیہ ہو گیا اور یہ دو کھڑکیاں ہیں. جہاں ہم نے مذکر استعمال کرنا ہے وہاں ہم شباکن کریں گے، جہاں ہم نے مؤنث استعمال کرنا ہے نافذتن کریں گے. کھڑکی کا دونوں میں استعمال آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. جی پوچھیے. مجھے یہ سوال ہے کہ یہ دیکھنے میں تو دونوں 10 اور 11 سملر لگ رہے ہیں سوائے مذکر اور مؤنث کے ڈفرینس کے، تو ہاؤ آر وی ڈفرینشیٹنگ بٹوین دیز ٹو ان ٹرمز آف کہ یہ جو جملہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سمپل مرکب اشاری ہے. چلیے اس کا جواب آپ کو کوئی اسٹوڈنٹس میں سے دے دے گا، لیکن دس کوشچن یو آر آسکنگ بیکاز یو آر کمنگ آف اینڈ آن. اگر آپ آف اینڈ آن نہ آئیں، کلاس پوری طریقے سے اٹینڈ کریں، تو ہم نے شروع میں یہی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ مرکب کب ہوگا اور جملہ کب ہوگا. تو اس وقت میرا خیال ہے آپ آف تھی. 10 نمبر مشارون علیہ معرف باللام ہے. معرف باللام. اوکے ٹھیک ہے. میرے ذہن ابھی سلپ کر گیا تھا. آئی ہیو اٹ ریٹن سر میں تھی. بہت شکریہ ناظم صاحب. اوکے جی. اب کس کی باری آ گئی؟ بلکہ آپ ہی کی باری ہے اسما. اوکے اچھا عربی میں ترجمہ کریں. وہ قلم، ذالک القلم. ذالک القلم. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. تجزیہ بھی کر دیں اس کا ذرا. اچھا یہ مرکب اشاری ہے اور دونوں جو ہیں وہ معرفہ ہیں کیونکہ ویری گڈ. تو یہ اس لیے ذالک القلم وہ قلم، یہ واحد مذکر اور بعید اشارہ بعید ہے. ویری گڈ. بہت اچھا کیا آپ نے. اوکے جی. مہرین نہیں ہے. ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی. سر یہ دو قلم ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا ہازان قلمان. بہت اچھے. اچھا اس کو قلمانے نہ کہیں، قلمانے کہیں. لام پہ زبر ہے. قلمانے. ہاں قلمانے. سوری کیا آپ نے. اور ہازان قلمانے کیونکہ مذکر ہے اس لیے وہ تثنیہ کا مذکر کا صیغہ آئے گا ہازان، اور قلمانے نکرہ ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہے. یہ بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے اور ترجمہ بھی بہت اچھا کیا. جی جناب. طیبہ آپ کی باری آ گئی. نمبر 3 وہ ایک موٹر کار ہے، جملہ اسمیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا تلکا سیارتن. سیارتن کو ہم نکرہ لیں گے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کے لیے ہمیں نکرہ استعمال کرنا ہے اور تلکا تو معرفہ ہے. بہت اچھے. آپ نے جو تجزیہ بھی اچھا کیا، ترجمہ بھی اچھا کیا اور اشارہ بھی صحیح استعمال کیا آپ نے. اوکے جی. شازیہ نہیں ہے. امداد آپ کی باری آ گئی.
جی سر. نمبر 4 یہ موٹر کار. تلک السیارۃ. یہ آپ مستقل جو ہے نا وہ قریب کے قریب اور دور میں فرق نہیں کر رہی ہیں، جبکہ آپ نے آپ کو ٹپ بھی دیا ہے اور باقی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہی. یہ قریب ہے یا دور ہے؟ ہاذہ سیارۃ. ہاذہ سیارۃ. اوکے، ہاذہ السیارۃ، اس میں آپ سیارتو کو معرفہ لا رہی ہیں ال کے ساتھ؟ جی سر. اوکے، بالکل صحیح ہے. صرف یہ اشارے کا آپ دیکھیے، یہ سر حاضی ہی وہ ہوگا، قریب کا جی ہوگا، واحد ہوگا اور مؤنث ہوگا. جی جی سر. اوکے، نور سحر آپ کی باری آ گئی. جی سر، یہ 5واں نمبر ہے. یہ تصویر یہ مرکب اشاری ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا حاضر صورت. اس میں بھی اشارہ اور مشار علیہ دونوں معرفہ ہیں. ویری گڈ، بہت اچھے جی. اوکے عفیفہ نیکسٹ کیجئے. سر نیکسٹ ہے یہ دو استانیہ. یہ بھی ہمارا مرکب اشاری ہو گیا اور اس کا ترجمہ ہوگا ہاتانے مل معلماتانے. بہت ہی اچھا آپ نے تجزیہ بھی اچھا کیا، ترجمہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے. تھینک یو سر. اوکے بشرا آپ کی باری آ گئی. یس سر. نمبر 7 وہ کچھ استانیہ ہیں. سر یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ مائک کس مبتدا کا ہوگا کر رہا ہے؟ تمہارا ہی مائک خراب ہے یہ. اوکے جی. سر اس کا ہوگا پھر یہ جملہ اسمیہ ہے تو ہماری مبتدا آ جائے گا اولائکا جمع مونس کے لیے، اور استانیہ ہیں خبر، اس کے لیے ہوگا معلمون، معلمتین، معلمات، اولئک المعلمات. اولئک المعلمات، یہ اولئکل ہوگا؟ نہیں سر، نکرہ ہوگا. اولئک اوکے معلمات. ویری گڈ، بہت اچھا ترجمہ کیا، اچھا تجزیہ کیا آپ نے. اوکے حفظہ آپ کی باری آ گئی. یہ مائک گڑبڑ کر رہا ہے بھائی کسی کا. جی سر میرے نمبر 8 ہے. یہ ایک کھڑکی ہے. یہ جملہ ہے، اس میں ہم اس کو جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے حاضی ہی نافذتن. میں نے حاضی ہی اس لیے لایا تھا کیونکہ میں نے نافذتن یوز کیا ہے ورڈ. ویری گڈ، بہت اچھے، ایکسلنٹ، گڈ ایکسپلینیشن اینڈ گڈ ترجمہ. کیا آپ دوسرا بھی کر سکتی تھیں یہاں پہ؟ سر دوسرا بھی کر سکتی تھی، مگر پھر دوسرے کے لیے میں اس کو لگاتی حاضہ. ویری گڈ، بہت اچھے، گڈ انڈرسٹینڈنگ. اوکے جی اسما آپ کی باری آ گئی. یہ ایک چڑیا ہے، یہ ایک چڑیا ہے. حاضی عصفور. اوکے بتائیے اب آپ نے کیا کیا کہ یہ جملہ ہے اور اس میں مبتدا اور خبر ہے، اور خبر کو ہم نے جو ہے وہ نکرہ رکھا ہوا ہے. اوکے اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. یہ جو آپ کا ذخیرہ الفاظ پڑھیے گا، اس میں کیا لکھا ہے اس کے لیے؟ عصفورن. عصفورن. تو اس پہ یہ کہ این پہ یہ پیش ہے اس میں، ٹھیک ہے. عصفورن نہیں ہے، عصفورن ہے. ایک بات. جی بالکل. دوسری بات، عصفورن جو ہے یہ مذکر ہے. میرے پاس میں نے پہلے بنایا تھا تو میں نے حاضہ ہی لکھا ہوا ہے. یو آر رائٹ، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی. اوکے تھینک یو ویری مچ. اور اگر اس کو مؤنث بنانا ہے تو اس کو آپ کریں گے عصفورتن. رتن. اوکے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو مذکر بنا لیں یا مؤنث بنا لیں، اس حساب سے بنائیں اور پھر اشارہ بھی اسی حساب سے استعمال کریں. تو ذرا یہ حاضہ عصفورن. ویری گڈ. یا حاضی عصفورتن. کسی کا مائک گڑبڑ کر رہا ہے. ہاں یہ مائک کسی کا گڑبڑ کر رہا ہے. بشرا دیکھیے ذرا. یس سر. اوکے جی اسما ناظم صاحب آپ ہی کی باری ہے. وہ چڑیا، وہ تو چڑیا توڑ چکی. اچھا نہیں سوری، یہ دوسری باری ہے. جی جی 10 نمبر ہے. وہ
گیا. جی یہ مرکب الاشاری ہے ویری گڈ. اور اس کا ترجمہ ہوگا ذالک العصفور. ذالک العصفور بہت اچھے. اگر اس کو آپ نے مؤنث قسم کی چڑیا ہو پھر کیا کریں گے؟ وہ ہو جائے گا پھر ذالک وہ چڑیا ہے. اگر مؤنث ہو تو مؤنث کیسے کیا؟ اچھا عصفور ہو تو کہیں کرے تو مؤنث بن جائے گی. ویسے تو مذکر ہے عربی کے حساب سے تو، کیونکہ عصفورن جو ہے عربی میں تو مذکر مانا ہے اسے، لیکن اگر وہ ہوگا مؤنث ہوگا تو تل کا ہو جائے گا. ویری گڈ بہت اچھے. مکمل کر دیجیے. تلکل اسفورتن اسفورتو تلکل اسفورتو اسفورتو بالکل صحیح. اسفورتو اسفورتو جی تلکل اسفورتو. ویری گڈ. اوکے جی طیبہ نیکسٹ. نمبر 11 یہ سائیکل. تو یہ ایک مرکب اشاری ہے اور سائیکل دراجتن یہ مؤنث ہے تو یہ ہو جائے گا حاضہ دراجتن دراجتو. ویری گڈ بہت اچھے. گڈ کریکشن. اوکے جی نیکسٹ امداد آپ کی باری آ گئی. جی سر. وہ ایک بلیک بورڈ ہے. تلکا سبورتن. بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. ویری گڈ. یہ جملہ اسمیہ ہے سر اور اس میں اشارہ اور وہ نکرہ ہے. مبتدا اشارہ ہے معرفہ اور خبر جو ہے نا وہ نکرہ ہے. ویری گڈ بہت اچھے. نور سحر آپ کی باری آ گئی. جی سر وہ کچھ موٹر کاریں ہیں. یہ نمبر پسند نہیں آیا لگتا ہے آپ کو. سر سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ 13 نمبر لگتا ہے پسند نہیں آیا آپ کو. اچھا سوری. یہ موٹر کاریں یہ مرکب اشاری ہے. ویری گڈ. اور اس میں اس کا ترجمہ ہوگا ہاؤلائی سیارتن. ہاؤلائس ہاؤلائی سیارتن. سیارتن کے اوپر ایک سیکنڈ. سر موٹر کاریں مؤنث نہیں ہیں. آگے تنوین لگائیے. سیارتن کہہ رہی ہیں. ہاں جی. کیوں ال بھی لگا رہی ہیں اور تن بھی کر رہی ہیں یا ال نہیں لگا رہی؟ سر میں ال بھی لگا رہی ہوں اور ال نہیں لگا رہی ہیں اور اس کو آپ مرکب کہہ رہی ہیں. مرکب اشاری ہے نا تو اس میں ال تو لگے گا. شادی میں مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے؟ سر دونوں معرفہ ہوں گے نا. پھر ہاؤلائی سیارہ تو نہیں آئے گا. ٹھیک. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. یہ مائک مستقل کھلا ہوا ہے کسی کا. بشرا آپ نہیں دیکھ رہی؟ سر یہ ایک ابھی سے پنی کا کھلا ہوا اور آپ کا کھلا ہوا، اس کے علاوہ باقی سب کے بند آ رہے ہیں. اچھا اوکے. تو یہ ہاؤلائی سیارہ تو ہوگا سر. بالکل صحیح ہے. ہاں السیارتو ہوگا. اس میں ال بھی ہوگا اور تنوین نہیں ہوگی. تنوین نہیں ہوگی سر. سوری. اوکے جی عفیفہ آپ کی باری آ گئی. سر نمبر 14 ہے وہ کچھ موٹر کاریں ہیں. یہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا اولئک سیاراتن. ویری گڈ بہت اچھے. آپ نے اچھا ترجمہ کیا. جی بشرا نیکسٹ. یس سر. نمبر 15 یہ کچھ پھل ہیں. سر یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ ہوگا پھل ہیں. حاضی فاکہتن. حاضی فاکہتن. اوکے کون کریکٹ کرے گا اس کو؟ اسما صحیح ہے یہ؟ میں کروں سر؟ اسما کی باری نام لے دیا نا میں نے. اس کے بعد اگر وہ نہ کر سکے تو آپ کر دیجیے گا. جی اسما. سر یہ کیا ہاؤلائی ہوگا کیونکہ کچھ پھل ہیں یہ جمع ہے. تو آئی ایم آلسو کنفیوزڈ. ہاؤلائی فاکہتن. جی نازی صاحب. سر یہاں پر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے پھل،
کیونکہ کچھ پھل ہیں اس لیے اس کا، اور یہ ہے جملہ اسمیہ، ترجمہ ہوگا ہاذہ فواکہ. ویری گڈ. ہاذہ فواکہ. اوکے سر. ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ پھل جو ہے یہ فاکہتن ہے. اس فاکہتن کی جمع جو ہے وہ جمع مکسر ہے فواکہ، اور یہ غیر عاقل ہے اسی لیے حاضی. تو اوکے جی. اسما آپ کی باری آ گئی. 14 والا سر وہ میں نے سنا نہیں تھا، کوئی ریپیٹ کر دے. کر دیں بھائی، ان کے لیے ریپیٹ کر دیں. جی میں ریپیٹ کر رہی ہوں. نمبر 15 تھا یہ کچھ پھل ہیں، پھل کی جمع مکسر جو ہے وہ فواکہ ہے، اور یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ واحد مؤنث لگائیں گے تو حاذہ فواکہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ کوئی اور بھی چاہیے؟ نہیں جزاک اللہ سر. اوکے. اب کس کی باری آ گئی؟ حفظہ آپ کی باری ہے. کس آپ نے پڑھا تھا یا بشرا نے پڑھا تھا؟ بشرا نے پڑھا تھا، میری باری ابھی ہے. اوکے. میں قرآن مثالیں شروع کروں گی. جی. یہ ہے حاذہ جہنم. سر یہ ہمارا جملہ ہوگا کیونکہ ہمارا جو اشارہ ہے وہ تو معرفہ ہے، مگر جہنم جو ہے وہ نکرہ ہے، تو یہ ہمارا مبتدا اور خبر ہو گئی، اور اس کا ترجمہ ہوگا یہ جہنم ہے. اچھا یہ آپ نے ترجمہ تو صحیح کیا، لیکن آپ نے جہنمو کو جو ہے نکرہ بنا دیا، وہ ناراض ہو جائے گی. اور ویسے جہنم تو اچھا ہی ہے کہ ناراض ہو جائے سب سے، لیکن یہ کہ یہ نکرہ نہیں ہے. جہنم جو ہے یہ پراپر نیم ہے. ٹھیک ہے، اس کا پراپر ناؤن ہے، اور پراپر ناؤن جو ہے وہ خبر آ سکتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی سر یہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی اوکے. جی سر. تو اب یہ اگرچہ کہ جہنمو پراپر ناؤن ہے، لیکن یہ معرفہ ہونے کی وجہ سے خبر آ سکتا ہے، چونکہ یہ صفت نہیں ہے، یہ نام ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اور سر یہ جہنم مؤنث سے سمائی ہے، تو اس ویری گڈ سے ہم لوگ حاضی ہی لگایا ہے. بہت اچھے. ویری گڈ. بہت اچھا آپ کا تجزیہ ہے. ویل ڈن. جی آسمان نیکسٹ چلیے 2 نمبر. حاضانی خصمانی. یہ سر خصمانی لڑائی کرنے والے گروہ. ہاں جی جی جی. یہ 2 جھگڑے والے فریق ہیں، یا یہ 2 لڑائی والے گروہ ہیں یا فریق ہیں؟ 2 جھگڑالو ہیں کہتے ہیں نا، سمپل ہو جائے گی بات. جی یہ 2 جھگڑالو ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر. اوکے جی. جی ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی. فضانی کا برہانانے. برہانانے کا کیا ہوگا سر؟ دلیل. دلیل کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کی دلیل لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ. کس بیسس پہ تم یہ بات کر رہے ہو؟ دلیل. آپ کا مائک بند ہو گیا یا آپ غائب ہو گئے؟ میں ہوں، مائک بند ہو گیا تو میں انگلی وہیں رکھا ہوں نا تو انگلی لگ گئی. جی جی کوئی بات نہیں. جی فضانی کا برہانانے، وہ 2 دلیلیں ہیں. ویری گڈ. تو اس میں فا کو لفٹ نہیں کرائی آپ نے. پس وہ 2 دلیلیں ہیں. یہ تو فا کو کیا کہیں گے؟ تو کہہ لیں یا تو وہ 2 دلیلیں ہیں. ویری گڈ. بہت اچھے جی. اوکے طیبہ آپ کی باری آ گئی. نیکسٹ نمبر 4 ھذا غلام. سر یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ غلام ہے. اوکے. ویسے غلام جو ہے کئی جگہ بہت ہی ینگ بچے کو بھی کہا جاتا ہے. کڈ جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کڈ، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے غلام. تو سورہ یوسف میں تو بچے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ بچہ ہے. جی جی. باقی آپ نے جو ترجمہ کیا تھا وہ غلط میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ غلام کا ایک معنی غلام بھی ہے. اوکے جی. امداد آپ کی باری آ گئی. جی سر. نمبر 5 ما ھذا بشرن. جی یہ سر جملہ اسمیہ ہے، اور
اس میں حاضہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور بشر جو ہے نا وہ خبر ہے، اور ما جو ہے نا وہ نافیہ ہے، جملہ اسمیہ نافیہ، اس کی وجہ سے بشر جو ہے نا وہ حالت نصب ہے، تو اس ویری کا گڈ، ترجمہ بہت ہوگا اچھا تجزیہ. یہ بشر نہیں ہے، اور بشر کیا ہوتا ہے؟ انسان۔ انسان نہیں ہے. اوکے جی. یہ کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ سر یوسف کے لیے وہ جو تھی نا خواتین، آئی تھنک۔ اوکے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اوکے جی، آگے چلیے. نور سحر صاحبہ. جی یوسف علیہ السلام. جی جی. اولائک الاحزاب، یہ مرکب اشاری ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ کچھ گروہ. وہ کچھ گروہ. اوکے. اس میں کیونکہ اشارہ اور مشار علیہ دونوں معرفہ ہیں. ویری گڈ جی، بہت اچھے. اوکے جی، نیکسٹ آ جائیے. اب تو ماشاءاللہ ایکسرسائز بھی ختم ہو رہی ہے ہماری آج. بڑا اچھا حساب ہے ہمارا ٹائم. سر وہ سب گروہ نہیں ہو سکتا؟ کہہ دیں آپ سب گروہ، کہہ دیں جمع کرنا ہے بس. جمع کرنا بس. آپ نے ہیں اگر کہہ دیا تو کافی ہو گیا، جمع ہو گئی. جی عفیفہ، آپ کی باری آ گئی. جی سر، نمبر 7 ہے ان ہذہ تذکرات. یہ جملہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا بے شک یہ ایک نصیحت ہے. اوکے، تو یہ انا نے کیا افیکٹ کیا؟ سر ان کا نصب حالت میں جانا چاہیے تھا، تو کس کو جانا چاہیے نصب حالت میں؟ کس کو جانا چاہیے؟ ایک منٹ سر میں بتا رہی ہوں سوچ کے. بس آپ خود نہ چلی جائیں. نہیں میں نہیں جا رہی. سر یہ وہ بن گیا نا جملہ تاکیدی جملہ ہو گیا. تاکیدی نہیں، جملہ استفہامیہ بے شک آ گیا. اچھا، اور کیا کر رہی سر یہ سوال کا جواب جملہ نہیں ہو دے گیا. رہی ہے نا آپ. اس کے اندر مبتدا جو ہے وہ نصب حالت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر مبتدا ہو گیا ہی، اور یہ نصب میں کیوں نہیں گیا؟ نہیں نا حاضی تو نصب سر حاضی ہی نصب حالت میں چلا گیا. اور سر یہ مبنی ہے تو اس کی وہ شکل ایک. ویری گڈ، ایکسلنٹ. شکر ہے. حاضی جو ہے وہ مبنی ہے، لہذا رفع نصب جر تینوں میں اس کی ایک ہی شکل ہوگی. تو اس جگہ جو ہے حاضی ہی نصب ہے. ٹھیک، ویری گڈ، ایکسلنٹ. یہ جو کراس کوسچننگ ہوتی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. جی کوئی سوال ہے؟ نو سر، نیکسٹ میری سر باری. نمبر 8 ھذا حلال و ھذا حرام. سر یہ ایز اے ہول ایک مرکب عطفی ہے جس میں دو جملہ اسمیہ ہیں. پہلا جملہ اسمیہ ہے ھذا حلال، اس کا ترجمہ ہوگا یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے. ویری گڈ، بہت اچھا تجزیہ اور بہت اچھا ترجمہ. ویل ڈن. اوکے جی، نیکسٹ کس کی باری آ گئی؟ حفظہ سر، میری باری ہے. سر یہ ہے ذالک الکتاب. یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ اس میں الکتاب جو ہے وہ بھی معرفہ ہے، تو یہ اشارہ اور اس کا وہ ہے ورڈ ہے، تو اس کو ہم ترجمہ کریں گے وہ کتاب. اوکے، اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن اس اسٹیج پہ ابھی میں یہ بحث اس لیے نہیں چھیڑوں گا کہ آپ لوگوں نے باقی چیزیں بہت سی ابھی نہیں کی ہے، وہ جب کر لیں گی تو پھر ہم اس بحث میں آئیں گے. ٹھیک ہے، ذالکہ کیا ہے یہاں پر. تو آپ اس وقت تک جو آپ نے پڑھا ہے اس کے حساب سے بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے. اوکے جی، نیکسٹ 10 نمبر اسما کی باری ہے. تلکل جنتو وہ جنت. وہ جنت. اوکے جی، تو یہاں ہماری ماشاءاللہ ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی اور لیسن بھی ختم ہو گیا. ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ باقی ہیں یا 12 منٹ باقی ہیں.
تو آپ لوگ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں لیسن کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر، یا پچھلے کچھ لیسنز پہ، یا کسی اور گرامر کی یا قرآن شریف کی چیز پہ. اینی کوشچنس؟ سر میں طیبہ بات کر رہی ہوں. لاسٹ لیکچر سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے کہ اس میں جیسے ہماری ایکسرسائز میں ایک جملہ تھا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جی تو سر ہم اس میں علی الکاذبین کو پہلے کیوں نہیں لکھ سکتے اور لعنت اللہ کو ہم بعد میں لکھ دیں؟ کیونکہ جھوٹوں پر اگر ہم مبتدا بنا دیں اور اللہ کی لعنت ہے کو ہم خبر بنا دیں. اوکے، اچھا سوال ہے. اور ہم انشاءاللہ جب قرآن شریف کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اللہ ہمیں توفیق دے، تو ہم یہ چیز کئی دفعہ ہم کنفرنٹ کریں گے کہ کئی دفعہ خبر پہلے اور کئی دفعہ مبتدا پہلے یا مبتدا بعد میں خبر پہلے، اس طرح کا کمبینیشن ہوتا رہے گا. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں خبر مقدم یا مبتدا مؤخر، یہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے. یہاں پر آپ چیز غور کیجئے، دیکھیے جو مختلف زبانیں ہیں اس میں مختلف ادائیگی کے طریقے ہیں، اور ہم اس طریقے کو ایگزیکٹلی دوسرے زبان کے طریقے میں نہیں ڈھال سکتے. ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں واٹ از یور نیم، تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ لیکن کیا یہی ہے انگریزی میں؟ واٹ کا ترجمہ ہے کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں، از کا کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا نام؟ ہاں، تو انگلش میں تو اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گی تو آپ کو کرنا چاہیے کیا ہے تمہارا نام. لیکن ہم اردو میں تو نہیں کہتے کیا ہے تمہارا نام. تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام پہلے کہہ دیا آپ نے اور کیا ہے بعد میں کہہ دیا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. ٹھیک ہے سر. زبان میں جو ہے ایک زبان سے جب دوسری زبان میں کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ایک دقت آتی ہے کہ ہر زبان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کو میرا خیال تھا کہ آپ کو کلک ہو گئی ہوگی. دیکھیے مبتدا کسے کہتے ہیں؟ ہاؤ وی ڈیفائن مبتدا. ایک تو آپ کو عربی میں پتا ہے کہ ہم عربی میں جو ہے ہم عربی میں معرفہ ایک طرف کر دیتے ہیں، نکرہ ایک طرف کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ جو معرفہ ہے، یہ آواز کٹ رہی ہے سر، آواز نہیں آ رہی. یہ جو معرفہ ہے یہ مبتدا ہے اور یہ جو نکرہ ہے یہ خبر ہے. یہ ہم عربی زبان میں اگر ایک جملہ دیا ہو اس کو تو ہم اس طرح سے تجزیہ کر دیتے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ کہ ہم کو اردو سے عربی میں کرنا ہے، اور اردو میں جو ہے پہلے دیا ہوا ہے جھوٹوں پر. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں ہم مبتدا اردو میں کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں. جیسے عربی میں ہم نے کہا معرفہ جو ہے وہ مبتدا ہے، تو اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہے دیٹ از مبتدا. جو سبجیکٹ ہے آپ کا، آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو ہے مبتدا آنا چاہیے. تو یہاں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جھوٹوں پر بات کر رہے ہیں آپ، یا اللہ کی لعنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اوکے، جب ہم اللہ کی لعنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ اب اللہ کی لعنت ہم کو لانا ہے ایز مبتدا، اور مبتدا بھی ہوگا معرفہ ہوگا. تو اس کو ہم نے کرنا ہے معرفہ میں. اب آپ اس کو کر لیجئے. سر اگر یہ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی بہت اچھا سوال ہے، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. جی آپ کی مائک آواز بہت خراب ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ بات کر رہی ہیں اللہ کل شیء قدیر کی بات کر رہی ہیں، بے شک اللہ سب. یس سر. پھر سے پوچھیے، آپ کا مائک گڑبڑ کر رہا ہے. جی اچھا سر، میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں کہ جیسے یہ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اسی ٹائپ کا کوئی جملہ لگتا ہے نا؟ یہ اس ٹائپ کا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال تقریباً ملتا جلتا ہے. اس کو بھی ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جملہ اسمیہ کی ترتیب کیا بتائی ہے آپ کو؟ جی مبتدا پلس خبر. اوکے، اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ ہے متعلق خبر. ٹھیک، متعلق خبر کیا ہوتی ہے؟ مبتدا تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں،
اور خبر وہ چیز ہے جو اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے یا حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی درخواست کی جا رہی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر. یس سر. اچھا، اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے متعلق خبر. متعلق خبر یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو خبر ملی ہے اس خبر کو مزید ڈیفائن کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں کہوں لڑکا کھڑا ہے، تو یہاں پہ سیدھی سی بات ہے، لڑکا مبتدا ہو گیا اور کھڑا ہے اس کے بارے میں خبر ہو گئی. ایم اے رائٹ؟ یس سر بالکل. لیکن میں کہوں لڑکا دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، لڑکا کرسی پہ کھڑا ہے، لڑکا صبح کے وقت گھوڑے پہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، گھوڑے پہ بیٹھا ہے. ہاں، اب بیٹھا تھا خبر ہو گئی، کھڑا تھا خبر ہو گئی، کہاں کھڑا تھا، کیسے کھڑا تھا، کس وقت کھڑا تھا، یہ سب جو ہے اس خبر کے بارے میں مزید ڈیٹیلز ہو گئی. تو اس جو خبر کے بارے میں مزید ڈیٹیل ہو گئی اس کو ہم نے کہہ دیا متعلق خبر. ٹھیک ہے سر. تو اب ہم نے جو آپ کو تھیوریٹیکلی بتایا ہے طریقہ، وہ یہ بتایا ہے کہ آپ پہلے مبتدا لکھیں، پھر خبر لکھیں، اور پھر متعلق خبر لکھیں. تو اس کا بن جائے گا الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے، علی الکرسی، کرسی پر. تو خبر آ گئی کھڑا ہے، قائم، اس کی مزید تفصیل آ گئی علی الکرسی یا فی البیتی، گھر کے اندر. تو اس کے کھڑے رہنے کی مزید ڈیٹیل ہے. یہ اب آپ اپلائی کریں اس کے اوپر. بے شک اللہ قادر ہے تمام چیزوں پر. تو اس تھیوریٹیکل حساب سے آپ پہلے اللہ، بے شک اللہ کے لیے آپ نے کر دیا ان اللہ، یہ مبتدا بن گیا. اب آپ نے خبر دینی ہے. خبر کیا ہے؟ قدیر. تو اصولاً آ گیا ان اللہ قدیر. کس پہ قادر ہے؟ تمام چیزوں پہ قادر ہے، علی کل شیء. تو ہم نے جو تھیوریٹیکل آپ کو ایک سینٹنس کا کنسٹرکشن دیا ہے اس کے حساب سے ان اللہ قادر یا قدیر علی کل شیء، یہ ہو گیا ایک تھیوریٹیکل طریقہ جس میں گرامیٹیکلی ایک بالکل کریکٹ ہے، کوئی غلطی نہیں. لیکن قرآن حکیم جو ہے اس کا طرز کیا ہے؟ اس کا طرز جو ہے وہ طرز تخاطب ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک قسم کا اوریشن ہے، ایڈریس ہے، مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخاطب. قرآن شریف میں کیا ہے؟ نبی کریم سے مخاطب ہے، اوریشن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. تو جب کوئی بھی خطیب خطاب کرتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ تو غیب کو حاضر بنا دیتا ہے، حاضر کو غائب کر دیتا ہے. اب ایک محفل میں ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، اس محفل کے اندر اب جیسے آج کل پولیٹیکلی آپ دیکھ رہی ہیں کہ نواز شریف فار ایگزامپل اگر انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، عمران خان یہاں تقریر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے نواز شریف تم ایسا نہیں کرو گے. بھائی وہ تو ہے ہی نہیں نواز شریف، یہاں تم کس سے کہہ رہے ہو؟ تو یہ خطاب اور خطیب جو ہے نا، یہ آگے پیچھے کرتے ہیں جملوں کو، جس پہ زور دینا ہے، جیسے زور دینا ہے. تو یہی طرز ہے اس میں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو متعلق خبر ہے وہ پہلے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء، اور خبر کیا ہے؟ وہ ہے قدیر. تو متعلق خبر پہلے کہہ دیا، خبر بعد میں کہا. ٹھیک ہے، صحیح ہے سر، سمجھ آ گیا مجھے. ہاں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے تجزیے میں جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ علی کل شیء کو آپ نے خبر کہہ دیا. ٹھیک ہے. یہ سر، جزاک اللہ خیر. اوکے جی، اور کوئی سوال؟ نو سر. اوکے جی، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اجازت لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.